अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हैशटैग। मैं हूँ आपकी होस्ट रमा चीमा। पाकिस्तान की आबादी में कहा जाता है कि 64% जो हैं वो यूथ से ताल्लुक़ रखते हैं और उनकी उम्रें तकरीबन 30 साल से कम हैं। ये जो यूथ बल्ज है ये हमारे लिए एक ख़जाना है और मज़े की बात ये है कि ये सब टेक्नोलॉजी के लिए इंडिजिनस है, जिसका मतलब ये है कि ये टेक्नोलॉजी के दौर में पैदा हुए और क्योंकि ये टेक्नोलॉजी के दौर में पैदा हुए तो ये ज़्यादा अवेयर है। उनको ये पता है कि हमारी एक आवाज़ है और उस आवाज़ को इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपने आज के गेस्ट को इनवाइट किया है। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं यूथ जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट फ़हद शहबाज, वेलकम टू द शो। और उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं हानिया रिफत साहिबा, जो कि यूथ जनरल असेंबली की सेक्रेटरी जनरल हैं। वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी। बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये दोनों यंग लोग जो है इतने इन्वेस्टेड हैं, क्योंकि हमेशा ये बात की जाती है कि हमें ये तब्दील करना है, हमें ये चेंज करना है। मगर देखें, अगर आप अपनी अवेयरनेस नहीं रखेंगे, वोट तक नहीं देंगे, तो ये चेंज अच्छे चेंज लाएंगे कैसे? बात आपसे शुरू करते हैं कि आपके ख्याल में पॉलिटिकल या कॉन्स्टिट्यूशनल अवेयरनेस किसी भी, चाहे वो ट्रांसजेंडर है, मर्द है, औरत है, उसके लिए कितनी ज़रूरी है? सबसे पहले जी बहुत शुक्रिया आपने मदू किया। सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि हम अपने इसका आगाज़ अपने निसाब से करें। हम सबसे पहले ये समझते हैं कि अगर निसाब से ही इसकी शुरुआत हो जाती तो बहुत से मसाइल हल हो सकते थे, लेकिन आज के जो डिजिटल दौर है उसमें आपको सोशल मीडिया से आगाही मिल जाती है और कुछ आपके आगाही जो रह जाती है वो आपके असातिज़ा और वो आप किताबों से सीख लेते हैं। फ़हद, इधर मैं ये भी पूछना चाहूँगी, देखो मैंने भी पॉलिटिकल साइंस लिया, सिविक्स भी लिया, मेरे टाइम पे सिविक्स भी होता था, तो वो पढ़ के भी बहुत से लोग हैं जो फिर भी अवेयरनेस जिनकी भी लिमिटेड होती है। देखिए, वो जो निसाब है उसको दोबारा से नज़रसानी करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप पाकिस्तान में भी अगर आप सियासियात का सब्जेक्ट पढ़ें तो उसमें आपको फ़लसफ़ा पढ़ाया जाता है, उसमें आपको नज़रियात पढ़ाए जाते हैं, उसमें आपको बरतानिया का आइन भी पढ़ाया जाता है, अमेरिका का आइन भी और पाकिस्तान का आइन भी। लेकिन उसके जो आपके मतबादिल पॉलिसी होती हैं कि आपने सोचना क्यों है, आपने वोट क्यों देना है, वोट से मुल्क की तकदीर कैसे बदल जाएगी, नौजवानों की सियासत में शमूलियत क्यों ज़रूरी है, तो ऐसे सवालात वहाँ पर नहीं होते। ये वो बिल्कुल सही कह रहा है कि जब हमें ये निसाब पढ़ाया जाता है तो हमें ये भी बताएं ना कि हमारी रेलेवेंस उससे क्या है, और रेलेवेंस शायद नहीं क्रिएट की जाती। जी बिल्कुल, उसमें आप ये देखें कि अगर हम अपने बीए का या फिर अपने पाकिस्तान में होने वाले जो मास्टर्स प्रोग्राम है पॉलिटिकल साइंस, अगर हम उसके निसाब पे भी देखें तो आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट मिलेगा पाकिस्तान मूवमेंट के नाम से, और तारीख़ हमें जिस तरह से पढ़ाई गई है, सबसे पहले तो उस पर एक ट्रुथ कमीशन बैठना चाहिए ना, कि जो जंग आज़ादी से पहले की, जंग आज़ादी के बाद की और क़याम पाकिस्तान से पहले और बाद की जो हमें तारीख़ पढ़ाई जा रही है आज 2022 तक, जब हम अपने इस तरह से निसाब में ये चीज़ों को पढ़ाएंगे नहीं और स्टूडेंट के सामने एक क्रिटिकल थिंकिंग पैदा नहीं होगी, तो फिर ये सवाल होते रहेंगे कि नौजवान सियासत में शमूलियत क्यों नहीं इख्तियार करते, नौजवान वोट क्यों नहीं देते, और नौजवान सिर्फ शिकायत क्यों करते हैं और वो ब्लाइंड स्पोर्टर क्यों होते हैं, और वो कल्ट फॉलोइंग क्यों बन जाती है। अच्छा, इधर इस पे मैं हानिया तुमसे पूछूंगी कि देखो एक्टिविज्म बहुत अच्छी चीज़ है, मेरे ख्याल में हमें बिल्कुल अपना पैशन जो है ना किसी चीज़ के बारे में रखना चाहिए, बट ये जो 5th जनरेशन वॉर है इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, अब नौजवानों की एक आवाज़ है जिसको उनको एडिक्वेट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उठाने की भी ज़रूरत है। आप देखें पॉलिसी के लेवल्स के ऊपर, पार्लियामेंट के लेवल्स के ऊपर कितनी यूथ की रिप्रेजेंटेशन है, तो वो बहुत नॉमिनल है। अब अगर यूथ को एक प्लेटफॉर्म मिला है सोशल मीडिया के तौर पे तो वो उसको मैक्सिमम यूज़ करेंगे। मगर हानिया, पॉलिटिकल स्फेयर में तो औरतों की भी शमूलियत नहीं, ट्रांसजेंडर्स की भी शमूलियत बहुत लिमिटेड है, बल्कि मुझे नहीं पता कितने ट्रांसजेंडर इस वक्त पार्लियामेंट में, और औरतों की भी बहुत कम है। बिल्कुल, और ये सोशल मीडिया इज़ नॉट ओनली फॉर यंगस्टर्स, आपने देखा होगा खवातीन की भी बहुत सारी मूवमेंट्स, ट्रांसजेंडर की मूवमेंट, एवरीथिंग गेन्ड मोमेंटम इनिशियली फ्रॉम सोशल मीडिया। और आपने देखा ये बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है टू फ्रीली एक्सप्रेस योर व्यूज़। और आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स देख लें, आप इंटरनेशनल ट्रीटीज़ देख लें, सबके अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को इंश्राइन किया गया है। तो ये जो कीबोर्ड वॉरियर्स का एक कॉन्सेप्ट, इसको बहुत नेगेटिव लाइट दी जाती है। आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव स्टेप, क्योंकि हम एक डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, क्रिटिसाइज करना है कुछ चीज़ों को। जब हम ये कह रहे थे ना कीबोर्ड वॉरियर्स, तो हमें लगता है कि वो जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनसे दूर होते हैं। इट्स वेरी इजी कि आपने सोशल मीडिया पे कोई चीज़ पढ़ी और आप एकदम से जज्बाती हो गए और अपना यूं करके ओपिनियन लिख दिया। शायद ये भी उसमें मुमकिन है कि आप हर साइड से वो स्टोरी नहीं देख रहे। अच्छा, हमारी यूथ को इस बात पे बहुत ज़्यादा तकलीफ भी होती है जब उनको बहुत सारे लोग कहते हैं कि अच्छा मे बी दे आर नॉट अवेयर ऑफ सिचुएशंस। तो ये जनरलाइज नहीं किया जा सकता कि जितने लोग हैं उनको नहीं पता, हो सकता है एक छोटी माइनॉरिटी ऐसी हो जो मे बी एक गंगा में हाथ धो रही हो, लेकिन ज़्यादातर लोग आपको लगता है कि यूथ में एक लार्ज स्केल में कंप्लीट अवेयरनेस है?
بالکل ہے. دے ایجوکیٹڈ پیپل بائی دا وے, ان کے پاس تعلیم ہے, ڈگریز کو وہ پرسو کر رہے ہیں اینڈ ویری ایکٹیو, اور وہ اپنے کچھ مطالبات ہیں ان کو رکھ رہے ہیں, جو چیزیں ان کو نہیں پسند آ رہی وہ کر رہے ہیں, اور یہ ان کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ بھی ہے, ان کا مورل اور سول رائٹ بھی ہے. بالکل آپ صحیح کہتی ہیں, اور یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ اگر یوتھ اتنی اویئر ہے تو بالکل ان کی آواز ہونی چاہیے. اور دیکھیں میں ہمیشہ کہتی ہوں اس شو پہ کہ یوتھ نے ہمیں آگے لیڈ کرنا ہے. جو جب بھی آپ دیکھتے ہیں مارکیٹنگ پی آر کی بھی جو کانٹینٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ لوگ یوتھ کے پاس جا رہے تھے, میوزک کا کچھ کرنا وہ ہمیشہ یوتھ کے پاس جا رہے ہوتے ہیں کیونکہ بیسٹ آئیڈیاز یوتھ سے آتے ہیں. فہد مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کا کام یہ یوتھ جنرل اسمبلی کا یہ آئیڈیا کیسے آیا؟ کیونکہ ٹھیک ہے پہلے بھی ہم لوگ ایز ینگ ووٹ بھی دے رہے ہوتے تھے, ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کر رہے تھے, بٹ آپ نے اس کو اسٹرکچر دے دیا, اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ اچھا دیکھیں جی, سب سے پہلے تو پاکستان میں کافی 3 دہائیاں تقریباً ہو چکی ہیں پاکستان میں اسٹوڈنٹ یونین کو بین کیا گیا. اسٹوڈنٹ یونین کے بعد جو ہمارے ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جانب سے جو ہم نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں کے لیے اداروں کو فنڈز دیے جاتے تھے, وہ بھی اتنے ایک معقول تعداد میں نہیں تھے کہ جس پہ رہتے ہوئے ایکٹیویٹیز جنریٹ ہو سکیں. تو وہاں پہ ہمیں خلا نظر آیا کہ بہت سی ایسی ادارے ہیں, بہت سی یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ ایک آزادانہ سوچ کے تحت جو آپ کی قائدانہ صلاحیتیں وہ پروان نہیں چڑھ رہی, اور جو نوجوانوں میں لکھنے کی صلاحیت ہے, نوجوانوں میں بولنے کی صلاحیت ہے, تو اس کو ہم نے سامنے رکھتے ہوئے یہ طے کیا تھا کہ ہم ایک متبادل پلیٹ فارم کے طور پہ سامنے آئیں گے جس میں بہت سے اداروں کے لوگ ہوں گے, جس میں ایک ڈائیورسٹی ہوگی, جو لوگ سوچیں گے اور آئندہ پاکستان کے آنے والے مستقبل کے بارے میں سوچ کر اس کے فیصلے کریں گے, تاکہ یہی نوجوان کل کو پارلیمان کا حصہ بن سکیں, یہی نوجوان انڈسٹری لیڈر بن سکیں, اور یہی نوجوان اپنی سوچ سے اس سوسائٹی کو, اس معاشرے کو بدل سکیں. اچھا ہانیہ, تم اسی ادارے میں ایک فیمل لیڈر ہو, تمہارے خیال میں فیمل لیڈرشپ کتنی اہم ہے؟ کیونکہ ہم بات کرتے ہیں انکلوژن کی تو ہمیں یہ بھی لگتا ہے کہ ہم تو بیٹھے ہی نہیں ہیں ان میز پہ جہاں پہ ہمارے فیصلے ہو رہے ہیں, تو جب تم نے یہ فیصلہ کیا کہ تم نے اس کو لیڈ کرنا ہے تو کیا خیال آیا, اور دوسرا یہ بھی کہ رسپانس کیسا تھا سب کا؟ میں ایکچولی لکی تھی کہ میرے سے پہلے بھی جو اس پوزیشن پہ تھیں وہ خاتون تھیں. اب آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی کہ ہمیں خواتین کے پرسپیکٹیو کی کیوں ضرورت ہے, خواتین کی انکلوژن کی کیوں ضرورت ہے, اور یہ مجھ سے بہت دفعہ پوچھا جاتا ہے کہ اگر ہم لوگ کیوں خواتین کو آگے موقع دیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ کبھی بھی کوئی پالیسی, کوئی بھی فیصلہ کمپلیٹ نہیں ہوتا جس کے اندر ملٹیپل اسٹیک ہولڈرس کا پرسپیکٹیو نہ ہو. خواتین ہوں, مرد ہوں, ٹرانسجینڈرز ہوں, ڈفرینٹ اکنامک کلاسز کے لوگ ہوں, ڈفرینٹ ایتھنیسٹیز کے لوگ ہوں, ایون ڈفرینٹ ریلیجس سیکس کے لوگوں, پھر ہی ایک جامع پالیسی بنتی ہے. اور میں بہت لکی رہی اس کے کہ میرے بہت ساری خواتین مینٹورز رہیں اسی آرگنائزیشن کے اندر, اور میں بہت ایز اے ممبر میں نے جوائن کیا, اور میں آہستہ آہستہ محنت کر کے اور اپنے تھوڑی اچیومنٹس کے بعد ہی اس پوزیشن دیکھیں پاسبل ہے, اس نے محنت کی اور وہ پہنچ گئی. یہ ضروری ہے کہ آپ سسٹینیبل ایفرٹ کریں. اس میں تم دونوں سے ایک اور سوال پوچھوں گی. میں نے نوٹ کیا ہے جب انگلش ایکٹیویزم ہوتی ہے تو بہت جلدی ہائپ ہوتی ہے اس کی, اردو ایکٹیویزم ہو تو اس کو وہ رسپانس نہیں ملتا. کیا یہ صحیح ہے یا غلط؟ دیکھیں اردو ایکٹیویزم کی جہاں تک آپ نے بات کی نا, تو ہمارا ایک مطلب کوئی بھی اگر پوائنٹ آف ویو ہے وہ اردو میں پروموٹ کر رہے ہوں. بالکل, ہمارا ایک بہت سا پروموٹ ہے. پہلے تو آپ یہ دیکھیں نا کہ جو آپ کے ہاں 2 نظام چل رہے ہیں, ایک انگریزی والا ایک اردو والا, تو ان کی گرومنگ کس طرح سے ہو رہی ہے انگریزی والی, تو وہاں پہ آپ کو کافی زیادہ ایک کوالیفائڈ ایجوکیشن مل رہی ہے جو کہ بدقسمتی سے دوسری جانب نہیں ہے. اچھا دوسری جانب مسئلہ کیا ہے کہ دوسری جانب نالج نہیں ہے, انفارمیشن ہے. وہ انفارمیشن کی بنیاد پہ اپنے فیصلے سناتے ہیں ایک دوسرا طبقہ, اور یہاں پر اگر میں کہوں کافی حد تک تو وہ نالج کی بنیاد پر ہو رہا ہے. اور جہاں تک اس کا تعلق ہے تو پاکستان میں تو ایک ہی نظام ہونا چاہیے تھا, اور ایک ہی سسٹم کی اور ایک ہی کلاس کی بات ہونی چاہیے تھی. لیکن جہاں تک یہ تعلق ہے نا کہ انگریزی اور اردو والا, تو یہ جو ایک سائیڈ ہے وہ تھوڑا سا پروگریسو موضوعات پہ بات کرتی ہے, وہ جو پروگریسو ایشو ہوتے ہیں اس کو اٹھاتی ہیں, اور جو باقی لوگ ہیں وہ روایتی. لیکن میرے خیال میں یہاں پہ مرج کر کے روایتی اور پروگریسو دونوں طرح کے موضوعات کو لے کے چلنے کی ضرورت ہے, اور دونوں طرح کے موضوعات کو نالج کی صورت میں اور کوالیفائڈ سولوشن کی صورت میں لے کے چلنے کی ضرورت ہے, نہ کہ انفارمیشن اور انفارمیشن کی بنیاد پہ. ہانی آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ میں آئی وڈ ریسپیکٹفلی بیگ ٹو ڈیفر ہیئر. مجھے لگتا ہے کہ آج کا نوجوان چاہے وہ کسی بھی اکنامک طبقے سے تعلق ہے, کوئی بھی کسی بھی موڈ میں تعلیم حاصل کر رہا ہے, وہ سبسٹنس سے زیادہ کنیکٹ کرے گا. اگر تو کوئی پروگریسو بات ہو رہی ہے تو میں نے آٹومیٹکلی دیکھا ہے کہ اس کا رسپانس اچھا جنریٹ ہو رہا ہے. لیکن اب اگر بہت ساری ایسی موومنٹس بھی ہیں جو انفارچونیٹلی بہت ریگریسو ہیں. پھر ایسا کیوں ہے کہ مارکیٹنگ ٹیکنیکس میں آپ نے دیکھا ہوگا ویسٹرنائز کانسیپٹ زیادہ پاپولر ہوتے ہیں؟ اچھا, ایک تو ہماری کچھ
لوگ بھی ایسے ہیں. اب ہم صرف اس طبقے کی نہیں بات کریں جو ایک ویسٹرن ایجوکیشن ہماری دیکھیں کتنی اچھی یوتھ ہے, وہ اتنی پرٹیکولر ہے کہ بار بار کوئی جنرلائز ورژن نہ دیں, ہم سارے بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایک طبقہ, تھوڑا طبقہ, بڑا طبقہ. اگر ہم جنرلی بھی دیکھیں تو ہم لوگ ویسٹرن آئیڈیاز کو تو ہم لک اپ ٹو کرتے ہیں. اس طرح سے مجھے لگتا ہے کہ ان کو کیونکہ لک اپ ٹو کیا جاتا ہے تو لوگ بزنسز کیپٹلائز کرتے ہیں اس کے اوپر اور اسی سے فائدہ اٹھاتے ہیں. بٹ ایسا نہیں ہے کہ ہم روایتی چیزوں کو آج کی یوتھ نہیں پسند کرتی. روایتی چیزیں بھی اگر ان کے سبسٹنس کے ساتھ اگری کریں تو آئی تھنک لاٹ آف پیپل ول کم آؤٹ اینڈ سپورٹ اٹ فار شیور. یہ بات انہوں نے بالکل صحیح کہ جو سبسٹنس ہوتا ہے نا وہ بکتا ہے. اس کے علاوہ جب میں میڈیا کی بھی بات کرتی ہوں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ دنیا بھر میں جو بڑے ادارے ہیں جن کی زیادہ فالوئنگ ہے, نیٹ فلکس ہو گیا, CNN ہو گیا, فاکس ہو گیا, یہ بہت بڑے بڑے, اور ان کی جو آڈینس ہے بہت زیادہ بڑی ہے. اس کے برعکس الجزیرہ شروع ہوا, پریس ٹی وی شروع ہوا, CTGN, رشیا کا, یا یہ سارے ممالک نے پھر ساتھ ساتھ یہ بھی ایک جنگ ہے, میں آپ کو بتاتی چلوں. مگر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کے جو چینلز ہیں ان کی ویورشپ زیادہ ہوتی ہے تو وہ نیریٹو کبھی کبھی کنٹرول کر لیتے ہیں. یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک فرام دا بریک. شیڈو کیبنٹس جو ہے نا وہ پاورفل ہوتے ہیں, کوئی مانے یا نہ مانے, اور اس سے پالیسی انٹرونشن بھی ہو سکتی ہے یا ایٹ لیسٹ پالیسی افیکٹ ہو سکتی ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ آپ جو شیڈو کیبنٹ بنا رہے ہو اس کا کام کیا ہے؟ اچھا دیکھیں, سب سے پہلے جو ترقی یافتہ ممالک ہے وہاں پہ حکومت کے ساتھ متبادل طور پر جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ ایک شیڈو کابینہ لے کے آتی ہے جس کے پاس اسی طرح سے تمام ریسورسز موجود ہوتے ہیں کہ وہ تمام منسٹری کی فائلز منگوا کے پڑھ سکے اور اس پہ اپنی تجاویز دے سکے. تو شیڈو کیبنٹ میں ہم سروے کی بنیاد پہ, ہم انٹرویوز کی بنیاد پہ اور اپنی جو تحقیق ہے اس کی بنیاد پہ مختلف تجاویز دیں گے, مختلف پالیسی مرتب کریں گے, اور وہ جو متعلقہ ادارے ہوں گے, متعلقہ منسٹریز ہوں گی, ان کو ہم وہ تجاویز دیں گے. اور تمام ایسے معاملات اگر تم لوگ تجویز دے دیتے ہو اور بہت اچھی یہ ساری تجویز ہوتی ہے, ریسرچ پہ مبنی ہوتی ہے, ہاؤ کین یو پریشرائز دیم کو امپلیمنٹ کریں؟ دیکھیں, دو طرح سے کام ہوتا ہے. ایک تو آپ کا ہوتا ہے کہ پبلک پریشر سے آپ ایک لابی کر کے جاتے ہیں. دوسرا ہوتا ہے آپ اپنے جس کی بھی ہم بات کر رہے تھے, ڈیجیٹل ایج میں رہتے ہوئے, آپ سوشل میڈیا پہ رہتے ہوئے آگے ہی دیتے ہیں. اچھا, آپ سے پہلے بات ہو رہی تھی اور پرو بونو لٹیگیشن اور اس لیگل اس کی بھی آپ بات کریں تھیں, اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے. تو میں شروع ادھر سے کروں گی کہ آپ نے کہا کہ یوتھ, شروع میں کہا کہ یوتھ شکایت بہت کرتی ہے, کام نہیں ایکچولی کرتی. تو ہم نے ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا, اگین ناٹ جنرلائزیشن, پاکستان کی سب سے پہلی یوتھ لیڈ نیشنل لیگل فورم ہمارا YGA لیگل فورم ہے, جس کے اندر ہم کچھ غریب طبقات ہوتے ہیں, کچھ خواتین ہیں, بچے ہیں جن کے پاس اگر ان کے قانونی مسائل ہیں تو ان کے پاس لیگل ریپرزنٹیشن نہیں ہوتی. ہم ان کو لائرس پرووائڈ کرتے ہیں, جس طرح کوئی بھی فیملی لا کے میٹرز ہو گئے, ڈومیسٹک وائلنس کے میٹرز ہو گئے, اور ان کو قانونی رسائی چاہیے تو ہم ان کو وکلا اور قانونی رسائی پرووائڈ کرتے ہیں. دوسری بات, جس طرح سے فہد نے ابھی مینشن کیا, میں اس کو کنٹینیو کروں گی, آپ نے دیکھا کہ انوائرمنٹل کچھ ایشوز ہیں, ہمارے اسموک کا ایشو ہے, اس طرح آئے دن کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے جس کے اوپر ہمیں کورٹ جانا پڑتا ہے. پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن کا کانسیپٹ کیونکہ اتنا پاکستان کے اندر اگرچہ یوز بہت ہو رہا ہے لیکن عوام کو اس کا نہیں پتا, تو آپ کے بہت سارے مسائل عدالت کے تھرو حل ہو سکتے ہیں. ہم اس کے اندر بھی یوتھ کو انگیج کرتے ہیں کہ کیسے وہ کورٹ سے ججمنٹس لے سکتے ہیں اور الٹیمیٹلی اپنے کام کروا سکتے ہیں. اس میں یہ بھی ہوتا ہوگا کہ آپ کے پاس بہت والنٹیئرز بھی آتے ہوں گے جو کام کرنا چاہتے ہوں گے, جو اتنا پیشنیٹلی فیل کرتے ہوں گے کہ نہیں اس بارے میں کچھ کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں. سو میرا جتنا ٹائم یوتھ جنرل اسمبلی کے اندر گزرا ہے, the passion I got to see from our members, اور وہ بالکل ایسے نہیں ہے کہ ہم ان کو کچھ پے کر رہے ہیں, وہ قوم اور ملک کی خدمت کرنے کے لیے اس پلیٹ فارم کا پارٹ بنتے ہیں, اینڈ دے کنٹریبیوٹ سگنیفیکنٹلی, مطلب انہی کی کنٹریبیوشن ہے جس کی وجہ سے ہمارا ادارہ آج کھڑا ہے جہاں پر وہ سب. اور جو کتاب کی آپ نے بات کی, دیکھیے میرا پرسنل انٹرسٹ کیونکہ ہمیشہ تھا کہ پاکستان کے اندر جینڈر بیسڈ وائلنس کے اوپر کام اگرچہ ہو رہا ہے اس کو مزید ایمپلیفائی کریں, زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ اس کو دھیان ملے. تو میں نے ایک GBV پروجیکٹ اپنی لیگل ریسرچ ڈپارٹمنٹ کو دیا کہ آپ ایک کتاب کمپائل کریں جس کے اندر ملک کے اندر جو بھی قوانین ہیں جو جینڈر بیسڈ وائلنس کو گورن کر رہے ہیں, 2011 کا ہے, 2010 کا ہے, 18 کا ہے, یہ سارے. جس طرح ہمارے پاس جینڈر بیسڈ وائلنس کے اندر ڈومیسٹک وائلنس کے اوپر ہم نے کر لیا, جو کرائمز ان دی نیم آف آنر ہیں, جو ایسڈ کرائمز ہیں, جو خواتین کے مسائل ڈیلی بیسس کے اوپر, جس طرح سیکشل ابیوز کے اوپر بھی ہم نے ایک چیپٹر کمپائل کیا, اور صرف قوانین کی ڈسکرپشن نہیں دی, ایک تو اس کو آسان الفاظ میں پریزنٹ بھی کیا, لیکن ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی پوائنٹ کیا کہ قانون کے اندر مسائل کیا ہیں اور کیسی ریکمنڈیشن سے ان لوپ ہولز کو ایکچولی کور کیا جا سکتا ہے تاکہ ان قوانین کی افادیت ہماری خواتین کے لیے اور جو بھی جینڈرز ان کے اندر ٹرانسجینڈرز بھی آتے ہیں ان کے لیے بڑھائی جا سکے. اچھا ہانیہ, میں نے یہ بھی دیکھا کیونکہ میں بھی GBV اور اس ساری ایریا پہ کام بہت کرتی ہوں,
اویئرنیس آپ دے بھی دیں اور آپ ان کو یہ بھی بتا دیں کہ یہاں یہ پرو بونو لیگل ریسورس ہے, آپ یہ بھی بتا دیں یہ ادارہ آپ کی مدد کرتا ہے, وہ وہاں تک نہیں جاتی. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ سوشل سٹرکچر کچھ ایسا بنا ہوا ہے کہ آپ کی فیملی ڈسکریج کر دے گی کہ تھانے میں نہیں جانا, وکیل سے بات نہیں کرنی, ہماری بے عزتی ہوگی. تو یہ جو چیلنجز ہے نا بیہیویئرل چینج آن اے سوشل لیول ویئر ہماری عزت بے عزتی کی بات نہ ہو, عورت کو اس کا حق ملے کیونکہ اس کا حق ہے, اسی طرح جیسے کسی مرد کا حق ہے. دوسرا جو میں نے ایک چیز بہت زیادہ نوٹس کی ہانیہ, مے بی یو ول اگری ود می, از دیٹ ہماری موبلٹی کے بہت زیادہ چیلنجز ہیں, ہماری چوائسز کے بہت زیادہ چیلنجز ہیں. اگر میں کوئی ایک چوائس ایکسرسائز بھی کر رہی ہوں گی تو دوسرا ویسے ہی ٹریگر ہو رہا ہوگا, حالانکہ اس کے پاس ہی آلریڈی رائٹ ہوگا. بات آپ بھی ایگری کرتے ہو؟ دیکھیں جی, میں ہانیہ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا جینڈر ایکویلٹی کی, تو یوتھ جنرل اسمبلی گزشتہ 4 سالوں سے, جو اس کے ابتدائی 4 سال تھے, اس میں ہم ٹرانسجینڈر رائٹ کی بات کرتے تھے, اور جس صورت میں ہم اس ایک گروپ میں شامل تھے, اس پریشر گروپ میں, جس کی وجہ سے پاکستان میں پہلی مرتبہ ٹرانسجینڈر رائٹ پروٹیکشن ایکٹ آیا. تو گراؤنڈ لیول پہ جا کے خواجہ سراؤں کے لیے مطلب جو آگہی کا کام کیا, اور یہ آگہی کا کام کرنے والے جو لوگ تھے یہ 18 سے 22 سال کے درمیان کے لوگ تھے. اور جب انہوں نے کام کیا ہوگا ان کی اویئرنیس بنی ہوگی, وہ چیمپئنز بنے ہوں گے اور آگے ہوا ہوگا. اس میں ایک اور میں بات, جو ہمارے ینگ پارلیمنٹیرین ہیں, انہوں نے 2 چیزوں پہ کام کیا پاکستان میں پہلی دفعہ, یہ یوتھ جنرل اسمبلی لیگل فورم. ایک تو خواتین کی شمولیت بڑھانے کے لیے اس کے اندر اپنے سسٹم کے اندر, جسٹس سسٹم کے اندر پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ آل ویمن موٹ کورٹ کروایا. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عدالتوں میں جو زیادہ زبان بولی جا رہی ہے وہ ہماری قومی زبان اردو ہے, تو اس کے تشخص کو بحال کرنے کے لیے, کیونکہ یہ تو آئین پاکستان کہہ رہا تھا آپ کو, اور ہم نے دیکھا ہے کہ اس کی جو پٹیشن 1988 میں جو ٹائم ختم ہونے کے بعد ہوئی ہے, اس کو 2010 کے بعد جا کے ٹیک اپ کیا جاتا ہے, جو اقبال کوکب کی جانب سے کی جاتی ہے. تو پاکستان میں پاکستان کی جو اپنی زبان ہے, سپریم کورٹ اس کا سوموٹو ایک بہت عرصے بعد لیتی ہے, لیکن دیر آئے درست آئے. لیکن یہاں پہ یوتھ جنرل اسمبلی کے ینگ پارلیمنٹیرینز کا کردار تھا کہ انہوں نے گراؤنڈ سطح پہ جا کے آگے. اس بات پہ آپ نے جو کوشچن کیا تھا, دیٹ واز ویری پرٹیننٹ, کہ ہماری جو خواتین کو امپیڈیمنٹس ہیں, جو ان کے بیریئرز ہیں, اور کچھ سوشل سٹرکچرز کو بھی ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو گراؤنڈ لیول پہ موبلٹی بہت امپورٹنٹ ہے, وہ تو آہستہ آہستہ چل رہی ہے, بٹ مجھے لگتا ہے ڈیجیٹل اویئرنیس جو ہے نا, اٹس دا وے فارورڈ. جیسے اب مجھے جس طرح وین آئی ڈیجیٹل اینڈ فائنینشیل اویئرنیس, ڈیجیٹل کو یوز کر کے آپ فائنینشیل اویئرنیس بھی بالکل دے سکتے ہیں. اور ہمارا یوتھ جنرل اسمبلی کا میڈیا فورم اس کام کے اندر اپنے آپ کو وقف کر چکا ہے کہ آپ کچھ ایسے ٹاپکس کے اوپر ویڈیوز بنوائیں, کچھ ایسے انٹرویوز کریں, کچھ ایسے آئیڈیاز تھرو دا ڈیجیٹل پلیٹ فارم شیئر کریں جو ان بیریئرز کو, ان سوشل سٹرکچرز کو کویسچن کریں اور وے فارورڈ بتائیں کہ کیسا ہے. جاتے جاتے ایک سوال, کون سا سوشل میڈیا پلیٹ فارم سب سے زیادہ یوز کرتے ہو؟ ٹویٹر. تمہیں لگتا ہے وہ پولیٹیکل ڈسکورس کے لیے سب سے زیادہ پاورفل ہے؟ میرے خیال میں وہاں پہ تھوڑے سے جو لوگ ہیں قدرے بہتر ہیں, سوچ سمجھ کے بات کرتی ہیں. اور اگر ہم فیس بک کی بات کریں, فیس بک کی نہیں, اگر ہم اس کو بالکل میں بغیر فلٹر لگائے بات کروں تو گالیاں تو اس میں بھی پڑتی ہیں ہم نوجوانوں کو, لیکن فیس بک کی نسبت ٹویٹر میرے خیال سے زیادہ ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ کسی حد تک. جی میں ایکچولی کیونکہ سمجھتی ہوں کہ اپنی مینٹل ہیلتھ کو پرزرو کرنا بہت امپورٹنٹ ہے, تو آئی ڈونٹ گو اور فار اینی آف دیز پلیٹ فارمس لائک ٹویٹر. میں ایک پروفیشنل نیٹ ورک مینٹین کرنے کے لیے لنکڈ ان کو سب سے زیادہ پریفر کرتی ہوں. مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے یوتھ نے آج بیلنس کی بات کی ہے. انہوں نے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ وہ نہ صرف اویئر ہیں, دے آر آن دا رائٹ ٹریک, اور وہ اپنی آواز کو بند نہیں کرنا چاہتے بلکہ سب کو سنانا چاہتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا شو اینڈ گڈ لک ٹو یو. آئی ریئلی ہوپ کہ آپ فیوچر میں اس سے زیادہ اور اس سے بڑے کام کر سکیں. اگلے ہفتے پھر ہوگی آپ سے ملاقات ہیش ٹیگ کے ایک اور ایپیسوڈ میں. اسی طرح کا کوئی انٹرسٹنگ ٹاپک ہوگا. آپ مجھے سوشل میڈیا پہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں. خدا حافظ.